22 सूरत फातिर आयत नंबर 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। और अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया, और किसी मादा को जो कोई हमल होता है और जो कुछ वो जनती है वो सब अल्लाह के इल्म में है, वो सब अल्लाह के इल्म से होता है। और किसी उम्र रसीदा को जितनी उम्र दी जाती है और उसकी उम्र में जो कोई कमी होती है वो सब एक किताब में दर्ज है। हकीकत ये है कि सब कुछ अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का बयान फरमाया कि अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाला है। पहली बात तो फरमाई कि अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। एक मतलब तो वाज़े यही है कि आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया, तो सारे इंसान चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो वो भी गोया मट्टी से बने। और दूसरा ये भी है कि अगरचे हम लोग बराह रास्त मट्टी से नहीं बने, आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे, लेकिन चूँकि हम उनके ख़मीर से हैं और उनकी नस्ल से हैं तो हमारे अंदर भी मट्टी का असर ज़रूर है। आदमी अपने जिस्म पर ऐसे हाथ लगाए तो मट्टी महसूस होती है, मट्टी नज़र आती है। तो ये जो मट्टी का निशान नज़र आ रहा है इसका मतलब है नीचे कोई मट्टी है। तो अल्लाह ताला ने एक अच्छे खासे जिस्म को, खाल को जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हुई धुली हुई होती है उसमें भी 1 सेकंड में अल्लाह मट्टी दिखला देता है, जिससे अल्लाह ताला ये इंसान को समझाता है कि मेरा बंदा तेरी हकीकत मट्टी है और मट्टी में मट्टी हो जाना है। तुझे नहीं सजता कि तू आखरत से गाफिल हो जाए, आखरत की तैयारी से गाफिल हो जाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन अक़यसुन्नास व अहज़मुन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत उलाइका हुमुल अक़यास ज़हबू बिशरफ़ि दुनिया व करामतिल आखिरा। आपने फरमाया सबसे समझदार लोग वो हैं जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं और मौत की सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं। ये बड़े समझदार हैं, ये दुनिया आखरत लूट के ले गए। हमारे यहाँ बाशमूल मेरे, हम लोग माल को ज़्यादा याद रखते हैं कि मेरी माली सतह बुलंद हो रही है, कम हो रही है, घर में चीज़ें कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, दुनियावी लिहाज से हमारा मकाम कहाँ पहुँचा है, माल में हम कहाँ पहुँचे हैं और हमने कहाँ तक पहुँचना है, इसकी फ़िक्र हम सबको बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसको हम बहुत याद रखते हैं। हर आदमी को पता होता है कि मेरे पास कितना पैसा है और उसकी आखरत की तैयारी कैसी है इसकी फ़िक्र नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदो तुम्हें मट्टी से पैदा किया है, तुमने मट्टी में मिल जाना है, छोड़ जाना है इस जहां को, तो आखरत की तैयारी में लग जाओ। और सहाबा इस बात को समझे हुए थे, वो आखरत की तैयारी में मुकम्मल लगे हुए थे। तो हमें भी इसी बात का हुक्म है, आखरत की तैयारी में लगें। दूसरा फरमाया सुम्मा मिन नुतफ़तिन। अच्छा, फिर ये भी है कि इंसान अपने आप को आजिज़ी पैदा करने के लिए मट्टी की चीज़ों के करीब रखा करे। अल्लाह ने मट्टी में बहुत तासीर रखी है। हम मट्टी से पैदा हुए, मट्टी में चले जाना है, मट्टी हो जाना है। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें इसी मट्टी से पैदा किया, फिर इसी मट्टी में दोबारा ले आएंगे और इस मट्टी से फिर दोबारा निकालेंगे। तो हमारी तो इब्तदा, इंतहा, आगाज़, अंजाम सब मट्टी होकर रह गया। मट्टी में अल्लाह ने आजिज़ी रखी है। तो इंसान अपने आप को मट्टी के करीब रखे। इसका मतलब ये है कभी कभी नंगे पाँव चल लिया करे,
سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کچھ ننگے پاؤں بھی چل لیا کرتے تھے۔ مٹی کے آدمی زیادہ قریب ہو گیا، کبھی کبھی نیچے سو جایا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے آ رہے تھے، اس وقت تو امیر المومنین تھے اپنی امارت اور خلافت کے زمانے میں، راستے میں کنکریاں بچھی پڑی تھی تو ان کنکریوں کے اوپر لیٹ گئے بغیر بستر، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگ گئے۔ تو اپنے آپ کو جتنا مٹی کے قریب کرتے چلے جائیں گے اتنی انسان میں عاجزی آتی چلی جائے گی۔ خلیفہ واسق باللہ عباسی خلیفہ تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا مجھے تخت شاہی سے نیچے اتار، اور نیچے اتارا تو نیچے قالین تھا، کہا قالین ہٹا دو، نیچے مٹی تھی تو مٹی پہ لٹا دیا گیا اس کو، پھر اس نے اپنا رخسار مٹی پہ رکھ دی، پھر آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کہنے لگا کہ اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے، آج اس پر رحم فرما جس کی بادشاہی کو آج زوال ہے۔ تو انسان جتنا مٹی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس میں آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح برتنوں میں مٹی کے برتن استعمال کرنا، اس سے بھی انسان میں عاجزی آتی ہے۔ جتنا مٹی کے قریب انسان ہوتا چلا جاتا ہے اتنا آخرت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مٹی والے کام کرنا، ہمارے ہاں جو آدمی تھوڑا سا مالدار ہو جائے وہ مسجد کی صفیں نہیں اٹھاتا، صفیں بچھاتا نہیں ہے، وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ بارش آ جائے، آندھی آ جائے، وہ جلدی نمازی صفیں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ تو ان میں عموماً سارے نہیں لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جو مالدار ہے وہ نہیں اٹھائے گا، وہ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، دوسرے لوگ اٹھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ اب مٹی سے تھوڑا مٹی ہونا پڑے گا، وہ صف نیچے مٹی والی جگہ سے لگی ہوئی ہے تو میں مٹی کیوں ہوں؟ تو لا شعور میں ایک اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوگی، سیٹھ صاحب بالکل الگ کھڑے رہیں گے، وہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ دوسرے لوگ آئیں گے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈال لیں گے، چلو بھی ثواب مل جائے گا، لیکن وہ نہیں ہاتھ لگائے گا، وہ پیسے دے دے گا لیکن کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سنت اس سے ہٹ کر ہے۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے نبی مٹی سے مٹی ہو رہے تھے، آپ نے حدیث میں آتا ہے پتھر، اینٹیں تو تھی نہیں، آپ نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے پتھر یوں اٹھائے ہوئے تھے جیسے مزدور اٹھاتا ہے، یعنی آپ نے یہاں رکھی ہوئی تھی وہ پتھر، ایسے ان کو یہاں سینے تک ٹیک لگا کر لے کر آ رہے تھے مسجد نبی کی تعمیر کے دوران۔ تو راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اینٹیں ڈھو رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ اللہ کے نبی خود مٹی میں مٹی ہو رہے تھے۔ جس وقت خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اس وقت تو آپ کی شان بہت دنیا والوں کے سامنے بھی نمایاں ہو چکی تھی۔ چلو مسجد نبوی کے وقت تو دنیاوی سطح پر آپ کا اتنا بڑا تعارف نہیں ہوا تھا، لیکن غزوہ خندق تو 5 ہجری میں ہو رہا ہے، جس وقت آپ کے نام کا دبدبہ تھا اور آپ 3000 کی نفری ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے جنگ کے لیے۔ اس وقت بھی آپ مٹی کا پورا مشکیزہ وہ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال کر ڈھو ڈھو کر مٹی گرا رہے تھے خندق کی۔ اور ایک دفعہ آپ کام اتنا کیا آپ نے خندق میں کہ آپ تھک گئے، تو آپ مٹی ڈھو رہے تھے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہمارا کوئی آدمی تھوڑی سی اس کو عہدہ، تھوڑی سی پوسٹ، تھوڑا سا مال مل جائے وہ آرڈر چلانے کو اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے ماتحت نفری کام کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے 3000 صحابہ وہ جان نثاران تھے، آپ ان کو حکم دیتے خود بیٹھے رہتے، غلط بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، نمونہ تھے آپ۔ تو آپ مٹی ڈھو ڈھو کے نہ تھک گئے۔ سبل الہدا میں لکھا ہے کہ ایک چٹان تھی، آپ اس کے پاس بیٹھے، ٹیک لگائی تو آپ کو نیند آ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ جب آپ کو تھکاوٹ سے نیند آئی تو قریب سے صحابہ گزر رہے تھے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ کو ہٹا رہے تھے کہ ادھر سے نہ گزریں، سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے، جاگ نہ آ جائے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ تو ایسی ٹیک لگائے اور تھکاوٹ سے نیند آئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جو جاگ گئی تو آپ نے صحابہ سے کہا افلا افزعتمونی، ارے تم نے مجھے جگا کیوں نہیں دیا تھا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا مجھے نیند آ گئی، مجھے اٹھا دیتے، میں تمہارے ساتھ کام کر لیتا کچھ اور۔ یہ نبوت ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر لشکر کے ساتھ 5000 کے لشکر میں داخل ہو رہے تھے تو
تو ابو سفیان سامنے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے تو حضرت عباس سے کہنے لگے کیا بادشاہت ہے آج تیرے بھتیجے کی، اصبح ملک ابن اخیک الیوم عظیما، آج تیرا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بنا ہے۔ اس وقت کیا کہا تھا حضرت عباس نے؟ کہا ابو سفیان عقل ماری گئی، تجھے کب سمجھ آئے گی، انہا النبوہ، یہ بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے۔ بادشاہوں کے طور اطوار اور ہوتے ہیں، نبیوں کے اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم مٹی سے مٹی مل کر بن کر رہنا، تمہارے اندر عاجزی اور مسکنت پیدا ہوگی۔ جن لوگوں میں مٹی کے ساتھ تعلق زیادہ ہے ان میں عاجزی زیادہ ہے، جن لوگوں کے اوپر کی بلڈنگوں کے ساتھ تعلق زیادہ ہے ان کی طبیعت میں کم ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، مٹی والے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں کھیت میں کام کرنے والے وہیں سو جاتے ہیں، وہ وہیں کوئی چیز اٹھائی اور سر نیچے رکھی اور سو گئے۔ تو اور ان کے گھروں میں بھی ایسا کوئی اعلیٰ ماحول نہیں ہوتا، تو وہ چونکہ مٹی کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں سارے بیٹھ کے وہ کھانا پکاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، جس کو ہم کچن کہتے ہیں، وہ کھانا کھا کے وہیں نیچے سو جاتے ہیں۔ یہ جو دیہات کے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مزاجوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا اگر مسجد میں آندھی آ جائے اور بارش آ جائے، آپ دیکھنا یہی دیہات والا آدمی جو مٹی سے مٹی وہاں ہوتا ہے یہ سب سے پہلے بھاگے گا صفیں اٹھانے کے لیے، اور جو جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا، بیڈ پہ سوتا ہے، کئی منزلہ گھر ہے، اوپر والے پورشن میں رہتا ہے، جہازوں میں آتا جاتا ہے، اس کے مزاج میں یہ نہیں ہوگا، یہ یوں نہیں کر پائے گا، اگر کرے گا تو بڑی مشقت سے کرے گا۔ اثر ہوتا ہے صحبت کا، جس کی مٹی کے ساتھ صحبت ہے اس کی مزاج میں مٹی پن ہے، عاجزی ہے، جس کے اوپر والے درجوں میں وہاں مناسبت ہے تو مزاج میں نہیں ہے۔ یہ حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں اس کے مزاج میں عاجزی ہوتی، اور دوسرا فرمایا جس کے پاس اونٹ، یا فرمایا گھوڑے، جس کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں اس کے تکبر میں، اس کے مزاج میں کبر ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑے کی اٹھان ہے، وہ بڑی سواری ہے، وہ شاہ سوار کہلاتا ہے گھوڑے پہ بیٹھنے والا، بکریاں چلانے والا شاہ سوار نہیں کہلاتا۔ تو اس کے مزاج میں بکریوں کے ساتھ رہ کر عاجزی آ جاتی ہے، صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس سے بکریاں نہ چروائی گئیں، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے مزاج میں عاجزی ہے، کیوں؟ بکری چھوٹا جانور ہے، یہ زمین کے قریب ہے، تو اس لیے اس میں عاجزی ہے۔ جن کے پاس ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس کے پاس کبر ہے، وہ زمین سے اونچا ہے۔ تو جتنا انسان مٹی کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس میں عاجزی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں کبھی کبھی یہ کام کر لینے چاہیے، اپنی شان کو تھوڑا سا ایک طرف بھی رکھ لینا چاہیے۔ مٹی میں مٹی ہو جانا، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے ساتھ شریک ہو جانا، صفیں اٹھا رہے ہیں اٹھا لینا، اور کوئی ایسا کام ہے، کوئی غریب مزدور آدمی کوئی بوری اٹھا رہا ہے اسے اٹھائی نہیں جا رہی تو خود اس کے ساتھ مل کے اٹھوا دینا، یہ نہیں کہ کسی کو کہنا بھائی اس کی بوری اٹھوا دو، بھائی آپ کو کیا ہے، آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے، جیسے اس کے ہاتھ ہیں ایسے آپ کے بھی تو ہاتھ ہیں۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو مٹاتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ کی نظروں میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں عاجزی کا پیغام دیتی ہے کہ تم انسانوں مٹی کے بنے ہوئے ہو اور مٹی میں جانا ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، اپنے مزاجوں میں عاجزی رکھنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جو لوگ مٹ جاتے ہیں ان کی طبیعتوں میں یہ بات آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد، اور چوتھے نمبر کے امیر المومنین ہے جب اسلام کا پرچہ پورے عالم میں لہرا رہا تھا، اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد بیت الامارہ میں، یعنی جو ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے اس کو دارالامارہ بولتے تھے، اس میں جا کر اس کا جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے،
پوری سلطنت کا مسلمانوں کا اکیلا بادشاہ، اور وہ اپنے دارالامارہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر اپنے ہاتھ سے اس کے جھاڑو دیتا ہے۔ ایک دفعہ بازار سے آ رہے تھے کوئی سامان لے کر، تو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، امیر المومنین ہونے کے زمانے میں۔ تو کسی نے کہا کہ مجھے دیں، تو فرمایا قیامت کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے، نہیں دیا اس کو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مٹ جاتی ہیں تو پھر ان کی نظروں میں مٹی اور سب اونچی چیز سب برابر ہو جاتی ہے، تو مزاجوں میں عاجزی آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ بڑی دولت ہے اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اس کا خاصہ یہ ہے جس میں عاجزی آ جاتی ہے اندر میں، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ اس کا ڈائریکٹ اور کرنٹ نتیجہ ہے۔ جس کے دل میں عاجزی آئی وہ اپنی نظروں میں گر کر چھوٹا ہو گیا، اللہ اسی لمحے اس کو لوگوں کی نظروں میں اوپر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے اندر میں جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے اندر خود بڑا بن جاتا ہے اللہ اس کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ ومن اقتصد اغناہ اللہ، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ من اکثر ذکر الموت احبہ اللہ، جو موت کا یاد کثرت سے کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ 4 انعام ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، عاجزی کا ڈائریکٹ نتیجہ بلندی ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، تکبر کا ڈائریکٹ اور کرنٹ اور فوری نتیجہ وہ گرنا ہے لوگوں کی نظروں سے۔ من اقتصد اغناہ اللہ، جو اپنی معیشت میں میانہ روی لے آتا ہے، یعنی نہ فضول خرچ بنتا ہے اور نہ کنجوس بنتا ہے، وہ اپنی آمدنی کو دیکھ کر خرچے کا نظام چلاتا ہے۔ آمدنی بڑھ جاتی ہے خرچہ بڑھا دیتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے تو خرچہ کم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا ایک سٹیٹس بن چکا ہے اب اس کو نیچے نہیں لا سکتا، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہماری آمدنی ہمارا سٹیٹس ہے۔ جیسی آمدنی ہوگی ویسے اخراجات ہوں گے، تو اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے دیتا ہے، اللہ اس کا مال اس کو کافی کر دیتا ہے، وہ اس اپنی آمدنی میں ہی خوش ہوتا ہے۔ من اکثر ذکر الموت احبہ اللہ، جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجزی کا حکم دیا ہے، اور عاجزی سے ہی انسان ترقیاں پاتے ہیں۔ جتنے ہمارے اکابر مشائخ اولیاء اللہ صحابہ انبیاء کا تو خیر پوچھنے کیا، یہ سب کے سب عاجزی کا نمونہ تھے، مجسمہ تواضع تھے، اپنی ذات میں بالکل مٹے ہوئے تھے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں اکابر کے بھی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ رئیس دارالافتاء تھے دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی ہونا یہ بہت بڑا عہدہ تھا۔ یہ بازار میں آتے تھے تو سامان خریدتے تھے، گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ لیتے تھے، پورے بازار میں سے گٹھڑی سر پر رکھ کر گزرتے تھے۔ حالانکہ دیوبند کے صدر مفتی کا مقام وہ ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں MNA کا مقام ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہوگا، کیونکہ خود دارالعلوم دیوبند ایک بڑا نام تھا، پھر اس کے صدر مفتی کا ٹائٹل ہی اور بہت بڑا تھا۔ لیکن وہ یہ کچھ نہیں سمجھتے تھے میں بھی کوئی چیز ہوں، بازار سے سودے خریدے، سر پہ گٹھڑی رکھی، چل پڑ۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا بھی صحیح کہ حضرت اب اللہ نے آپ کو بہت عزت دے دی ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں، لیکن وہ اپنی دھن میں رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اندر سے مٹ چکے تھے، ایسے نہیں تھے کہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارے جوتے سیدھے کریں، لوگ ہمیں آ کر ملیں، ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہوتے تھے۔ یہ بڑی عجب دولت ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرما دے۔ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، ثم من نطفہ، تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ انسان کی ابتدا ناپاک قطرہ کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، بدن پہ لگ جائے تو گھن آتی ہے، اور انتہا گل سڑ کے مٹی ہو جانا، کہ اگر میت 2 دن گھر میں پڑی رہے تو پورا کمرہ پورا گھر بدبودار ہو جائے۔
اور زمین کے اندر دفن کر دو، قبر کھل جائے تو سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، بنا تو مٹی سے، پھر دنیا کے جہان کے نظام میں جو بنا تو ایک ناپاک قطرے سے، مر کے گیا تو گلی سڑی ہڈی، اور اس وقت چلتا پھرتا ہے تو اپنے اندر گندگی کا ایک اچھا خاصا وزن لیے پھرتا ہے، جس کو پیٹ کی چادر نے چھپا رکھا ہے، ورنہ یہ چادر ہٹاؤ نیچے گندگی کا مجموعہ ہے۔ اس انسان کو بھی تکبر سجتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کل تک ناپاک قطرہ تھا، آج گندگی کو لیے پھرتا ہے، ہر سوراخ سے گندگی نکلتی ہے تیرے، ناک سے، منہ سے، آنکھ سے، کان سے، ہر سوراخ سے، اور کل دیکھتے ہی دیکھتے تو ایسی چیز ہو جائے گا کہ تجھ سے تیرے بیوی، بچے، ماں، باپ، بہن، بھائی بھی نفرت کریں گے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کو جلدی جا کے مٹی کے گڑھے میں ڈالو۔ اس انسان کو تکبر نہیں سجتا۔ آگے فرمایا پہلے یہ عاجزی سکھا کر تمہیں مٹی سے بنایا، ناپاک قطرے سے بنایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، مرد عورت کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، انشاءاللہ اس کو کل کر لیں گے۔